नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैर मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़िअलल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इन अरादा फ़ितनतन फ़ी क़ौमी फ़तवफ़्फ़नी ग़ैर मफ़्तून व अस्अलुकल हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व अमलन लज़ी युक़र्रिबुनी हुब्बक अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ा मिन्हु नबियुका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मस्तान और बलाग वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस मुबारक घड़ी में हम लोगों को इस अच्छी मजलिस में बैठना नसीब फरमाया। कुरान की मजलिस में अल्लाह ताला हम सब का ये वक्त जो है वो नेकियों के मीज़ान में बहुत भारी कर दे और हम सबको जो है वो कुरान का सही फहम अता फरमाए और इन बातों को अपने सीनों में जज्ब करने वाला, कुरान और हदीस की बातों को अपने सीनों में जज्ब करने वाला और उसके मुताबिक अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। चले क्लास शुरू होने से पहले बस एक हदीस कुदसी बताकर, ताकि हम लोग जो है वो निफिल के लिए शौक दिलाने के लिए, बहुत प्यारी हदीस कुदसी है, बहुत हमारी फेवरेट भी है, तो उसको एज ए रिमाइंडर हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग कसरत से जो है वो फर्ज के साथ साथ फर्ज को इखलास के साथ, एहसान के साथ, खुश और खुदू के साथ अदा करके फिर नवाफिल की भी कसरत करने वाले बने इस रमजान के मुबारक महीने में। हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जल्ल शाना फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी वली के साथ अदावत की रखी, मेरा उससे उसके खिलाफ ऐलान जंग है। मेरा बंदा जिन इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, उनमें उन सब में मुझे वो इबादत ज्यादा पसंद है जो मैंने अपने बंदों पर फर्ज की है। फराइज की अदायगी के साथ साथ मेरा बंदा निफली इबादत के जरिए इतना करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। यानी कि उसके आज़ा फिर मेरी मंशा के मुताबिक ही काम करते हैं और खास तौफीक इलाही नसीब हो जाती है। और अगर वो मुझसे कुछ वक्त मांगे तो मैं उसे अता करता हूँ, और अगर वो मेरी पनाह तलब करे तो मैं उसे पनाह दे देता हूँ। ये बुखारी की हदीस है। तो सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग फराइज को जो है वो इबादत में फर्ज के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें हमेशा जिंदगी भर, और खास करके अभी इस रमजान के मुबारक महीने में। अल्लाह ताला हम लोगों से करवा ले ना तमाम नेकियां, और अल्लाह ताला कबूल भी करे, महफूज भी रखे और आखिरत में बेहतरीन अजर भी अता फरमाए। चले आज हम लोग इंशाअल्लाह सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 23 से 30 तक पहले तिलावत सुनते हैं, फिर और मजीद इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا
أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सलाम अलैक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 23, वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, भी आयात अल्लाह, अल्लाह की आयात का, व लिक़ाइही, और उसकी मुलाकात का, उलाइका, यही लोग, यईसु, मायूस हो गए, मैं रहमती, मेरी रहमत से, व उलाइका, और यही लोग, लहुम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, अलीम, दर्दनाक, दर्दनाक अजाब है। कौन लोग जो थे वो, यानी किन लोगों की बात हो रही है यहाँ देखे। पहले जो है वो आयत नंबर 16 में हम लोग किसके बारे में बात चल रही थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी। अल्लाह ताला वाकयात के जरिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए, और आगे भी जो आएंगे तो उसके जरिए अल्लाह ताला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए किस तरह से, और आजमाइशों की बात आई थी कि अल्लाह ताला किस तरह से, यानी जो कहता है कि ईमान लाए तो उसे आजमाइश में जरूर अल्लाह ताला डालते हैं, ताकि मुखलिस और जो मुनाफिक है उसकी पहचान कराए। तो सुभान अल्लाह, यहाँ फिर अल्लाह ताला जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए जो है वो हम लोग को और एक बार फिर दिखा रहे कि किस तरह से जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब तौहीद की, जब अल्लाह ताला ने उनको उनका इंतखाब किया, जब नबी बनाया, तो किस तरह से उन्होंने तरह तरह से दलील देखकर जो है वो अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, और किस तरह से उनकी कौम ने नहीं माना, और कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से उनको गुजरना पड़ा। तो उसी के बीच में फिर जो बात चल रही थी दरमियान में ही, क्या अल्लाह ताला ने कुछ निशानियों का जिक्र फरमाया कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी पीछे भी आयत जो चल रही थी उसी का ये कंटिन्यूएशन है कि वल्लज़ीना कफरू, यानी जो लोग इनकार करते हैं, किसका इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की आयत का। और यहाँ अल्लाह ताला की आयत से क्या मुराद है, अल्लाह ताला की आयत से मुराद है कि यानी अल्लाह ताला के अहकामात है, निशानियां है, दलाइल है, तमाम निशानियां, और अल्लाह ताला की किताब है, ये तमाम, यानी कौनी भी आयत होती है और शरई भी आयत होती है ना। कायनात में फैली हुई निशानियां वो भी आयत, और जो कुरान या जो भी आसमानी किताबें आती है उसमें जो निशानियां होती है, उसमें जो आयत होती है, तो जो लोग इन आयत का इनकार करते हैं, सुभान अल्लाह, सॉरी,
نعوذ باللہ، جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے اور اس کے ساتھ کیا بات آئی ہے؟ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار یعنی آخرت کا انکار کرتے. یعنی وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد، جس طرح کے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نا کہ ہم جب مر جائیں گے، جب ہڈی ہو جائیں گے اور جب مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا؟ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، یعنی تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گئے، یا اس مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. وہ مایوس ہوتے ہیں. حالانکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ تو تمام دنیا اور آسمان پہ وسیع سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ تمام ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی امید نہیں رہتی ہے. تو اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہے نا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کیا، یعنی جو آخرت کو بالکل ہی نہیں مانتے اور بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے. اور دوسرے طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے، جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں آخرت آئیں گی، لیکن اور آخرت کو مانتے ہیں کہ آخرت آئیں گی اور ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غفلت میں زندگی گزارتے ہیں. یعنی پورا ان کا دنیا کی زندگی میں ہی وہ مشغول رہتے ہیں. تو ہمیں اپنا چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جو آخرت کو بھول کر دنیا میں زندگی گزارتے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر جو بھی ہم لوگ کام کرے تو وہ کس طرح سے کرے کہ اللہ یہ سمجھ کر کہ آخرت میں مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اگر آج یہ کام کر رہی ہوں، یعنی کوئی نیکی کا کام، اور کوئی نیکی کا کام کر رہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور کوئی اگر اللہ نہ کرے کہ کسی سے نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں. تو اس میں تمام وہ لوگ آئیں گے کافر. حالانکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ تو ہر ایک کو ملتے رہتی ہے، چاہے پھر وہ کافر ہو، منافق ہو. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بلکہ کافروں کو بعض دفعہ، جو کافر ہے، منافق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دیتا ہے، بہت آسائشیں رہتی ہے، بہت محفوظ رہتے ہیں. اس کے باوجود، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کو دنیا میں مل رہی ہے، سب کو تمام یعنی انسانوں کو، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، یا شرک کرنے والے ہو یا کافر ہو یا منافق ہو، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ مل رہی ہے. لیکن آخرت میں جو ہے وہ کس کو ملیں گی؟ صرف مخلص مومنوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو ایسے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہی جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی ہے کہ ہر چیز نے اس کو گھیرے ہوئے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسی تمام یعنی تمام کاموں سے محفوظ رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے والا بنا. اور حالانکہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی طرح طرح سے لوگوں کو، یعنی ہم سب کو نیکیوں کا شوق دلاتے، برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے، قوموں کے واقعات سنا کر، عقلی دلیل دے کر. جس طرح سے ابھی یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی عقلی دلیل دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقعات ایک ایک قوموں کے سنا رہے. تو جو بھی اگر کوئی سمجھدار ہو اور اپنی عقل سے کام لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی احکامات آتے ہیں قرآن میں تو اس کو مان لینا چاہیے. لیکن جو لوگ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، کائنات میں اگر چلے قرآن نہیں ہے ان کے پاس تو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں تو یہ بتا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے، توحید کی دعوت دے رہی ہے نا. تو لیکن اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں
اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان کے لیے کیا ہے سزا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور قیامت کیوں آئیں گی؟ تاکہ قیامت کے آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تاکہ اس دن لوگوں کو دکھائے، یعنی جو وہ اعمال کرتے تھے نا اس کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے۔ جو اچھے عمل کرتے رہے تو ان کے لیے اچھا اجر ہے، اور جو برے عمل کرتے رہے تو ان کے لیے برا سزا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی ہم لوگ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی تمام کوتاہیوں کو یاد کر کر کے، کہ جو بھی اپنے سے گناہ خطا ہو گئی ہے سارے گناہوں کو یاد کر کر کے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اپنے نام اعمال سے وہ تمام جو اعمال ہے، برے اعمال ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، وہ سارے مٹ جائے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور خاص کر کے کون سے وقت کرنا چاہیے استغفار؟ وبل تہجد کے وقت، تہجد کے تہجد کے وقت۔ وقت۔ جی بالکل صحیح، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ سحری کے وقت جو ہے وہ توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، مومنوں کی جو صفات بتائی گئی ہے۔ تو ضرور اپنا وقت نکالے تھوڑا سا، ہاں، یا تو آپ میم سحری السلام بناتے علیکم بناتے۔ میم، جی وعلیکم السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، یہ اسحار کا مطلب ہے فجر کے بعد کا ہی ہے، تہجد کے اندر تسبیح ہوتی ہے۔ ہاں وہی تو، وبالاسحار ہم ہاں، اسی وقت، یعنی جب اپن نماز کے لیے ہونے والی رہتی ہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے فجر کے وقت۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم بولے میم کہ وہ فجر کے بعد کا وقت ہونا ہے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہاں فجر کے بعد بھی، فجر سے پہلے بھی قبولیت کا ٹائم رہتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے کہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اسے بخش دوں، تو وہ کون سا حصہ ہے بتائیے؟ آخری تہائی حصہ ہے نا۔ تہجد کا ہے وہ، لیکن قرآن کی آیت میں آتا ہے یہ کہ وہ راتوں کو تسبیح کرتا ہے، اپنے پڑھتا ہے نا سورہ مومنون، ہاں راتوں کو ہاں، تو ہم لوگ تسبیح۔ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر دیکھیں گے نا، حدیث جی سے بھی میم۔ ملتا ہے ہم لوگوں کو۔ ہاں تو ایک ہی چیز کو پکڑ کے نہیں رہنا ہے کہ ہاں ہم کو یہ آیت معلوم ہے تو ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ جب عمل کی باری آتی ہے نا تو ہمیں دونوں بھی جی دیکھنا ہے کہ جی جی کون سے وقت جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت زیادہ کثرت سے توبہ استغفار کرے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آئندہ جو ہے وہ اس کو چھوڑنے کا عزم کرے، شرمندہ ہو توبہ کی جو شرائط ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برے اعمال سے محفوظ رکھے آئندہ بھی۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ فما کیا ہے نا، یعنی یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد بھی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں پیچھے سے جو آئی تھی آیت نمبر 16 سے آپ یاد کیجئے، تو صبر اس دلیل کے ذریعے سمجھائے، کوشش کی ہر طرح سے کیا سمجھائے، لیکن جو ہے وہ کیا ہوا ان کا جو جواب کیا تھا؟ فما کیا ہے نا، تو نہ تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا، الا مگر قالو یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوا قتل کرو اس کو، او حرکوہ یا جلا ڈالو اس کو، فانجاہ تو بچا لیا اس کو اللہ نے من النار آگ سے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ تو دیکھیں یعنی کہ پورا بتانے کے بعد کس طرح سے، یہ صرف اس پارے کا ہی آپ لوگ نہیں سوچئے کہ اس میں جتنی آیت ہے اس کے علاوہ بھی جتنی بھی آیت ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ چکے، تو وہ کتنے یعنی کس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے، اور کس طرح سے انہوں نے عقل مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کی، توحید کی دعوت دی، کس طرح سے وہ واقعہ بھی یاد کیجیے کہ جب جس کا ذکر سورہ الانبیاء میں آتا ہے کہ ابراہیم وہ ساری قوم جو تھی وہ اس میں عید کے کچھ میلے کے لیے گئی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ بت کو توڑ دیا تھا۔ پھر جو قوم تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ ان بتوں سے ہی پوچھیے نا. تو وہ تھوڑے سے ان لوگ یعنی لاجواب ہو گئے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے یعنی وہ تھوڑا سا ان کا دماغ ہوا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. پھر ان کے یعنی پھر ان کے جو ہے وہ یعنی پھر وہ ٹیرے ہو گئے ان کے دل. اور پھر وہ کہنے لگے کیا یعنی اس میں یہ سارا جو ہے وہ ڈیٹیلس آیا تھا کہ ہم لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر جو ہے وہ یعنی ان کو مار کر جو ہے وہ ہم لوگ اپنے اس کا بدلہ لیں گے اور اپنے الہوں کو بچائیں گے. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے معبود ہے کہ جو تمہارے نہ تمہیں نقصان دے سکتے نہ تمہیں فائدہ دے سکتے, کیونکہ وہ خود اپنے ہی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. تو یہاں وہ سارا واقعہ بھی یاد کیجئے. پھر جب انہوں نے دلیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی, سب کچھ بتایا, اور ان کی قوم کے پاس یہ توحید کے جو دلائل ہے نا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ان کا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو روکے. تو پھر اس کے لیے کیا کیا, ڈائریکٹ جو ہے وہ یعنی دھمکی دی. کس کی؟ جان کی دھمکی. یعنی کیا 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 کہ یعنی ریئیکشن کس طرح سے ہوا کہ ان کو جلایا جائے کہ اور سب نے اس پر اتفاق کیا کہ توحید کی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہ جلال یعنی اس طرح سے یعنی اتنے وہ خود حالانکہ وہ مجرم تھے مگر انہوں نے ایسا یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسے کہ مجرم ہے اور یہ سزا تجویز کی کہ سب مل کر جو ہے وہ ان کو جلائیں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ بڑا سا آگ کا لاوا تیار کیا گیا, اور اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے بڑا گڑھا کھودا گیا اور بہت سی, حالانکہ دیکھیں ایک انسان کو جلانا تھا ہاں, تو مگر یہ کہ سب کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ کس طرح سے ہم جو بھی اگر کوئی یعنی کسی کے دل میں بھی ہوگا نا کہ توحید کی دعوت کی وجہ سے کوئی ہوا ہوگا کہ جس کے دل میں آیا بھی ہوگا تو سب کو دکھانے کے لیے تو بڑے پیمانے پر آگ کا لاوا تیار کیا گیا. اور اس میں آتا ہے کہ تفسیر میں کہ وہ ان کا خود جو والد ہے نا آزر, وہ خود وہ لکڑیاں ڈال رہا تھا وہ آگ میں جلانے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو. تو دیکھیں یعنی اور پھر جو ہے وہ بڑے اس میں آگ جلائی گئی. اور پھر جیسا کہ یہاں آیا نا فما کیا نا, تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا الا مگر ان قولوا کہ انہوں نے کہا کہ اقتلوہ قتل کرو اس کو او حرقوہ یا جلا ڈالو اس کو فانجاہ تو نجات دی. تو سبحان اللہ یعنی وہ جب آگ جلائی گئی اور پھر کس طرح سے ان کو منجنیق کے ذریعے یعنی اس کو یعنی دور سے ڈالا گیا ہے کیونکہ آگے جا کے پاس میں تو کوئی نہیں ڈال سکتا تھا نا, تو وہ خود بھی جل جاتے تھے. تو دور سے جو ہے وہ منجمید کے ذریعے جو ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ کسی کا سہارا کسی کا وسیلہ کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی ٹرسٹ کس پہ کیا تھا نا, وہ خوفزدہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام, کیا وہ خوفزدہ ہوئے, کیا وہ مایوس ہوئے کہ میں تو اتنا دین کا کام کر رہا ہوں, میں تو اتنے اخلاص سے ان کو بلا رہا ہوں اور یہ تو مجھے ہی مارے, اور کیا وہ پیچھے ہٹے؟ نہیں, بالکل بھی نہ خوف ہوئے نہ کچھ ہوا. اور کیا کون سی دعا مانگی تھی؟ حسبنا اللہ ونعم حسبنا الوکیل اللہ. ونعم سبحان الوکیل. اللہ, یعنی ان کا پورا بھروسہ کس پر تھا کہ وہ ڈالے جا رہے تھے تب بھی یعنی وہ رکے بھی نہیں, ڈالنے تک بھی نہیں رکے, وہ دعا بس پڑھ رہے تھے وہ حسبنا اللہ نعم الوکیل. اور اس کی جو دوسری بھی جو فضیلت ہے وہ بھی ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں سبحان اللہ اس تسبیح کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے پھر یعنی اللہ پر توکل کیا انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو بچا لیا. تو ہمیں بھی کیا ہے اس میں کہ ہر بات میں ہمیں کوئی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بچا لیں گا وہ بچا لیں گا, یا کس کے وسیلے سے دعا مانگنا یا اس کے پیچھے بھاگنا اس کے پیچھے بھاگنا, بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر. یعنی کتنا بھی مشکل میں پڑ بھی گئے, یعنی وہ آگ پھر سبحان اللہ وہ آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے, اور پھر وہ جو آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں جیسا آیا ہے کہ فانجاہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا آگ کو, کل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کیا آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے. تو وہی جو ہے وہ باقیجہ بن گئی ان کے لیے سبحان اللہ, سرسبز آگ. مگر جب یہ اس میں آتا ہے تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے
کہ جب وہ آگ جلائی جا رہی تھی نا تو کون سا جو جانور تھا یا کیا تھا کہ جو اس میں آگ بھڑکانے کا کام کر رہا تھا؟ گرگٹ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ پھونک رہا تھا کہ آگ میں. اور کون سا ایسا یہ جو چڑیا تھی تو وہ اپنی چونچ میں تھوڑی سی چونچ میں لا کے وہ اتنا بڑا لاوا دہک رہا تھا اس میں جو ہے وہ اپنی چونچ میں لا کر جو ہے وہ اس میں پانی ڈال رہی تھی. تو سبحان اللہ امیجن کیجئے کہ اتنا بڑا آگ کا لاوا جہاں اتنے ٹنوں کی آگ جو لکڑیاں ڈالی گئی اور وہ آگ بھڑک رہی ہے اور یہ چڑیا جو ہے چھوٹی سی چونچ میں لا کے پانی ڈال رہی تھی تو وہ کیا اس کو بجھا سکتی تھی؟ مگر کیوں اس نے ایسا کیا؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑا غور کیجئے اس میں، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ میم اس نے اپنا حصہ ڈالا، چھوٹا ہی صحیح لیکن کوشش کری اپنا حصہ ڈالا کوشش اس کر نے. رہی تھی، اپنا حصہ. بالکل سب اپنا بھی ادا حصہ کی ڈالا. کوشش کر رہی تھی جیسے کہ میں نے اپنی کوشش کی تھی. ہاں دیکھیں سبحان اللہ، اللہ یعنی تعالیٰ چاہے کسی سے بھی ساتھ لے سکتے ہیں نا، مدد لے سکتے جی اور چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لیے، جواب دہی کے لیے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا تو میں آگ میں یعنی بچانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ چھوٹا سا پانی کا ڈراپ سے کیا ہو سکتا تھا اس کے. تو اس میں سبحان اللہ ہم سب کے لیے بھی، ہم اپنے سامنے نہیں دیکھتے ظلم ہوتے ہوئے، ظلم دیکھ کر جو خاموش ہوگا تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے جسے ظلم کرنے والا ہے. کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں اور خاص کر کے ابھی کہاں ہو رہا ہے یہ ظلم بتائیے؟ تو جہاں ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، فلسطین. فلسطین. ہم لوگوں کو اس میں کتنا حصہ ڈالنا چاہیے، کتنا ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، کتنی کوشش کرنا چاہیے، قلم کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے، زبان کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے، مال کے ذریعے جہاد کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر وہ یاد کیجئے ساری حدیث وغیرہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا اور تم نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بیمار تھا تم نے میری میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو انسان کہیں گا اللہ تعالیٰ آپ تو سب کو کھلاتے، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے؟ تو میرا فلاں فلاں بندہ بھوکا ہے. تو وہاں دیکھیے کتنی بھوک اور کتنی یہ ہے فلسطین میں. ابھی رمضان سے پہلے یہ حال تھا. تو ہم سب کو ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں بھی یعنی جو پہلے بھی دے چکے وہ بھی، مگر ہمیشہ سبحان اللہ اپنی کلاس میں کوئی ایسے بھی ہے سبحان اللہ کہ ایوری مان جو ہے وہ بھیجتے. اللہ تعالیٰ ان سب کے جو بھی ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مال میں بہت سی برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کو توفیق عطا فرمائے کہ دیکھو ہر مہینے میں ان کے جو ہے وہ بھیجتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک بار دے کے وہ ہو کہ ہاں ہم نے تو بھیجے تھے، اور صحیح سورس سے بھی بھیجنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نا کہ مظلوم کو جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے کوئی حصے کو اگر درد ہو تو پورا جسم اس کی کراہت محسوس کرتا ہے نا. تو آج دیکھیں وہاں کتنے درد ہے، کتنی آہ ہے اور کتنا غم ہے، اور ہم آرام سے رہ سکتے ہیں پھر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انہیں بچا لیا تو آج بھی دیکھیں ان لوگوں کی زبان میں جو فلسطین کے بچے بچے کی زبان پر یہی کلمہ ہے نا، حسبنا اللہ نعم الوکیل. یعنی اگر مسلمان مدد کرے یا نہ کرے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ ان کا امتحان کم، ہمارا امتحان زیادہ ہے. وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے جو صبر کر رہے، اور جو فوت ہو گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا کریں گے اور امید کرتے. اور جو ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں. لیکن ہمارا امتحان زیادہ ہے کہ ہم کتنا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کتنی ان کو ہیلپ کرتے ہیں، ہم کتنا ان کے لیے تڑپتے ہیں، ہم کتنا ان کے لیے روتے ہیں اور کتنی ان کی مدد کرتے ہیں. کیونکہ وہ حق پر ہے، توحید پر ہے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی تک جو ظلم کر رہے ہیں اور کیوں ان کو سزا نہیں مل رہی، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. کم سے کم اب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے
تو اس میں اپنی جو غفلت ہے وہ دور کرے اور تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک ہو کر جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر یہاں جو ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ کس میں نشانی ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے ابھی یہ واقعہ جو بتایا نا، تو اس میں کہ کیا نشانی ہے، یعنی دین اسلام کے راستے پر بہت سخت امتحان آتے ہیں، آزمائش جو ہے وہ لازمی ہے، کہ دیکھیں کس طرح سے اپنی جان کوئی خود ہو کر ڈال رہا ہے آگ میں، اپنی جان کو گنوانا۔ تو دین کے راستے میں امتحان آتے ہیں اسی طرح کے۔ اور سبحان اللہ بھی ہم لوگ جو فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی تو ایسی آگ بھڑک رہی ہے نا، اور وہ کیسے لوگ ہیں کہ کیسے وہ آگ بھڑکا کر ہنستے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عبرتناک سزا عطا کرے جو بھی ظلم کر رہا ہے اپنے مسلمانوں پر، فلسطین میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام کافروں کو دیکھ لے، مشرکوں کو، یہودیوں کو، زیونسٹ کو، اور تمام جو دین کے دشمن ہیں، اللہ ان کو دیکھ لیں۔ اور پھر اس راستے میں جو ہے وہ خونی رشتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں ان کا خود کا جو باپ ہے تو وہ خود جو ہے وہ کس طرح سے یہ کر رہا تھا، اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اتنی مخالفتوں کے بعد پوری قوم ایک طرف ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ آگے پڑھیں گے، بس وہ ایک لوط علیہ السلام جو ایمان لائے تھے۔ مخالفتوں کے یعنی تمام کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بندے کو بچاتا ہے اور کس طرح انہیں غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اور کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ رہی ہے اس میں نشانی کے لیے تو بتائیے آپ۔ بہت سی نشانیاں ہیں، جتنا سوچیں گے اتنا سمجھ میں آئے گا، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگر خالص نیت رکھ کر اخلاص کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے نا۔ اور کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے، یعنی سبحان اللہ، یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں آگ جو ہے وہ جلانے کا کام کرتی ہے نا، لیکن سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو یعنی بعض چیزوں کی جو طبیعت جو ہوتی ہے نا، کہ جیسے آگ کی کیا طبیعت ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ جلانے کے بجائے وہ ٹھنڈا بھی کرنے کے کام آ سکتی ہے۔ یعنی کوئی چیز کی جو ہے نا خاصیت وہ بھی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مسخر کرتا ہے انسان کے لیے۔ جس طرح سے وہ سورہ کہف میں ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سورج کی روشنی جو ہے ڈائریکٹ ان لوگوں پر، اصحاب کہف کے لوگوں پر نہیں آتی تھی، وہ کتراتے ہوئے نکل جاتا تھا۔ تو چاند، سورج، آگ، ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی خاصیت رکھی ہے آگ کو جلانے کی، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ جلانے کے بدلے وہ ٹھنڈا کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ تو سبحان اللہ یعنی سب میں جو ہے وہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ سلامتی والی ہو گئی وہ یاد، تو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ان آیات سے جو ہے وہ ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے والا بنا۔ اور اس میں کیا سبق ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خالص کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ مسلسل خیر خواہی۔ دیکھیں کتنی خیر خواہی تھی ابراہیم علیہ السلام میں، تو اور تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، تو ان کی مخالفتیں ہوتی تھی، ان پر ظلم ہوتا تھا، اس کے باوجود کیا وہ چھوڑ دیتے تھے دین کا کام، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، ایک رب سے جوڑنا۔ تو سبحان اللہ وہ کبھی اپنا کام، کتنی بھی مخالفتیں ہو، کتنا بھی لوگ برا بھلا کہے، برا بھلا کہنے کی بات کیا، وہ تو بلکہ یعنی تشدد بھی کرتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے ان لوگوں پر، جان بھی لینے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے قتل کی سازش کی گئی، نکالا گیا اپنے وطن سے، تو اس طرح کتنی آزمائش آتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ انسان یعنی انبیاءوں میں کیا رہتا تھا کہ لوگوں کے، اپنے لوگوں کی خیر خواہی، کہ کسی بھی طرح سے یہ لوگ مان جائے، راہ راست پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے، گناہ چھوڑ دے۔
تو کیا اپنے اندر ہے اتنی خیر خواہی، اپنے یعنی اتنا اخلاص ہے اور اتنی خیر خواہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنا اخلاص یعنی جو کر رہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کہ لوگوں اگر نہیں مان رہے تو چلو چھوڑ دو، نہیں تو وہ ہم لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، یا جو اچھے سے پیار سے ملتے ہیں تو پیار کرنا چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ جو بھی کام کر رہے اخلاص کے ساتھ کر رہے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ تعریف کریں گے تو کام کروں گی، نہیں تعریف کریں گے برا بھلا کہیں گے تو میں کام چھوڑ دوں گی، ایسا نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور خیر خواہی کے ساتھ کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ وقولا اور وقولا اور اس نے کہا انما بے شک انما اتخذتم بے شک بنا لیا تم نے من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا یعنی بتوں کو، معدتا محبت کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن، یکفرو انکار کریں گا، بعضکم بعض تمہارا، بعض کا، ویلعن اور لعنت کریں گا، بعضکم بعض تمہارا، بعض کو، ومأواکم اور ٹھکانہ تمہارا النار آگ ہے، وما لکم من الناصرین اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار، اور نہیں مددگار میں سے کوئی، یعنی تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ وقول انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کہا؟ اپنی قوم کو کیا کہا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، کس کو؟ بتوں کو، آپس میں محبت اور دوستی کا ذریعہ دنیا کی زندگی میں۔ یہ جو ہے نا وقول انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تو اس کے دو معنی ہیں، ہاں دھیان سے سنیے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس کی محبت اور دوستی کا ذریعہ دنیا کی زندگی میں، یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی آپس کی محبت بت پرستی کا ذریعہ بنی، یعنی وہ آپس میں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا تو وہ بت پرستی کا ذریعہ بنی، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بت پرستی ان کے باہم محبت کا ذریعہ بنی، یعنی وہ ایک ہی خاندان کے تھے، ایک ہی قوم کے لوگ تھے، ایک ہی طرح کے لوگ تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو ایک کوئی بت کو پوچھتا تھا تو وہ سارے بھی پوچھتے تھے، بلائنڈ فیتھ ہے نا۔ تو اس کے دو معنی، یعنی دو اس کے اسٹیٹمنٹ آئیں گے کہ بتوں کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں تو آپس کے تعلقات میں جو یعنی مضبوط ہو گیا، یا اس کا یہ مطلب ہے کہ تعلقات نے یعنی آپس کے تعلقات نے ان کو بتوں کی محبت پر جمع رکھا ہے، یعنی یہ دونوں بھی بات آئیں گی اس میں، دونوں بھی اس میں بات آئیں گی، یعنی ایک تو وہ بتوں کی محبت میں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ بتوں کو پوچھتے تھے اور بتوں سے محبت کرتے تھے، اس کے لیے آپس میں بھی وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، یا تو دوسرا معنی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، محبت پیار محبت سے تھے، ایک دوسرے کی رشتہ داریاں تھی، تو اس میں جو ہے وہ ایک کوئی کر رہا تھا تو سب کر رہے تھے تاکہ ان کو ان کی محبت ملے۔ تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی دیکھیں کوئی قوم میں کوئی قوم ہو، کوئی خاندان ہو، تو ان کی کوئی رسم رہتی ہے، کوئی رسم تو چھوڑیے شرک ہوتا ہے، بدعت کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ یعنی وہ فیملی کے لوگ یا وہ قوم بھی لے سکتے ہیں اور فیملی بھی لے سکتے ہیں، تو وہ جو فیملی کے لوگ ہیں نا تو اس کو اگر پتا چل جائے کہ نہیں یہ بدعت ہے، اس کو علم ہو گیا، سمجھو کسی نے اس کو سمجھا دیا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ بدعت ہے، تو وہ کیوں نہیں رکتے اور کیوں نہیں وہ چھوڑ دیتے؟ نہیں، پھر وہ ہمارے وہ جو ہے نا ان کو برا لگے گا، پھر ہماری آپسی محبت ختم ہو جائیں گی، تو یعنی بتوں کے نام پر یعنی شرک کے نام پر وہ اکٹھا ہوئے اور ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اسی لیے تو لوگ پھر آتے نہیں نا، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے نہیں پسند رہتا نا ان کو، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ رہے تاکہ ہماری غمی خوشی میں تو یہی لوگ کام آنے والے نا، تو اس کے لیے وہ جو کریں گے نا
اسی کو فالو کرتے, بلائنڈلی فالو کرتے. تو یہاں یہی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس کی محبت اور دوستی کا ذریعہ. لیکن دیکھیں یہ کتنی بھی اگر کوئی محبت رہے نا تو یہ صرف دنیا میں ہی ہوں گی, بلکہ دنیا میں ہی, بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی مشاہدہ کیے ہوں گے آپ لوگ نے, آبزرو کیے ہوں گے کہ جو محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے نا وہی محبت پائیدار ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں رہتی ہیں نا چاہے وہ شرک کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے ہو وہ تو دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے, آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا, اور اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی بہت سی آیت پڑھ چکے ہیں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, کہ قیامت کے دن تو وہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے. یہ سب آپ یاد کیجئے, پہلے کیا آیا تھا ہم لوگ پڑھ چکے کہ جب کوئی جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو وہ الزام لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو فلاں تھا نا اس نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا, اس کو دگنا عذاب دو. تو اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے کہ ہاں سب کو دگنا عذاب ہے. یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ منظر کیا ہوگا, جو جہنم میں لوگ جائیں گے ان کا, وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا, ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں. تو وہاں وہ کوئی ایک دوسرے کو بچائے گا نہیں, اور بلکہ آگے کیا ہے, وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور ایک دوسرے پر وہ لعنت کریں گے, بعض کے اوپر لعنت کریں گے. وَمَا لَكُمْ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لَكُمْ مِنَ النَّاصِرِينَ, اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے نا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضٌ لِبَعْضٍ الا کیا ہے وہ الا المتقین, یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ سب دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے, الا سوائے متقین کے. وہ متقین جو رہیں گے نا, جو تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کیے تھے, تو وہی دوستی قیامت کے دن باقی رہیں گی. اور باقی تمام دوستیاں جو ایک دوسرے کے لیے یہاں جیسا ہے نا کہ بتوں کے نام پر ایک دوسرے سے ملے تھے, جمع ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اور سبحان اللہ آج ہم لوگ یہ جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے. دیکھیں ایک کوئی برائی کرتا ہے, یہاں تو بتوں کی بات آئی ہے, شرک کی بات آئی ہے, تو کس طرح سے جو ہے وہ ایک ہی ٹائپ کے جو لوگ رہتے نا, تمام لوگ جو ہے وہ برائی کے اوپر جم جاتے, سارے لوگ برے لوگوں کو برائی میں ساتھ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے, ہم لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ تو یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ تو اپنے اس میں یعنی کتنے بھی ان کے آپس میں کتنے بھی یہ رہیں گے نا, کیا رہیں گے, عداوتیں رہیں گی یا کتنی بھی ان کے الگ سوچ رہیں گی, اس کے باوجود وہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یعنی اسلام کے خلاف سب کے سب ملتے ہیں, چاہے پھر وہ مشرک ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو, سب اکٹھا ہوتے ہیں. مگر ایک مسلمان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اکٹھا نہیں ہوتے, تفرقے میں گرے ہوئے ہے, فرقہ بندی میں ہے, اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنی ذات کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیچھے چھوڑتا ہے. یہی اگر اللہ کے نام پر سب جمع ہوں گے نا تو کسی کو طاقت نہیں ہوگی. جس طرح سے پہلے لوگ تھے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم اور صحابہ کرام, کہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, تو کتنا رعب تھا ان لوگوں کا نان مسلموں پر. لیکن آج یہی تفرقے کی وجہ سے, آپسی میں نا اتفاقی کی وجہ سے ہر کوئی جو ہے وہ نا اتفاقی اور دنیا کی محبت
اور موت سے نفرت، یہ ساری وجوہات ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ رعب جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اور سب جو ہے وہ چڑھ چڑھ کے دوڑتے ہیں، کھانا جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے کس طرح سے دوڑتے ہیں، اسی طرح ساری قومیں مل کر مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، 3 وجہ اب یہاں دھیان میں رکھیے کہ ایک تو سب سے پہلے نا اتفاقی، پھر اسی طرح دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، وہن وہ حدیث کا ایک مفہوم ہے وہن، کہ ان کے اندر وہن پیدا ہوگا، موت سے نفرت۔ تو اسی لیے دیکھیں وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں اور نہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، حالانکہ یہی محبت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، تو وہی جو محبت ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گی اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ کیا آتا ہے حدیث میں کہ واجب ہو گئی میری محبت، جو خالص میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی عادت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ایمان کی مٹھاس ان کو، یعنی دنیا میں رہ کر ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، کہ جو دو لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور کچھ یاد آ رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ بتائیے کتنی بار یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں، کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو، کیا نصیب ہوتا ہے؟ عرش کا سایہ۔ جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوں گی، کہ وہ امیجن کیجئے کہ وہ دن کہ اتنی یعنی خوف اور اتنی حراست کا ہوں گا کہ جو سورج ہے وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوں گے، اور 50,000 سال کا دن، اور ہر ایک کو فکر ہوں گی، یہاں تک کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، ہر ایک کو، اور ہر کوئی جو ہے وہ ننگے بدن اور ننگے سر ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، اور اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے پسینے میں، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وہ رزلٹ کا دن۔ تو اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، کہ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو نور کے ممبر پہ ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں کوئی آپس میں رشتہ داری نہیں تھی، کوئی لین دین نہیں تھا، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے نا، ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے کہ بھئی دنیا میں ہمارا کچھ فائدہ ہوگا، ان سے کچھ ہم کو مال ملیں گا یا ہم کو عزت ملیں گی، نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی دوستی نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو اپنے تمام مسلمانوں سے ایسی محبت کرنے والا بنائے، ان کے لیے تڑپنے والا بنائے، ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنائے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ دشمن تو سب ملتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، مگر اپنے مسلمان جو ہے وہی مسلمان سے نہیں ملتے اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے، غیر اللہ کے جو ماننے والے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی مدد کرتے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، بتوں میں یا جو بھی شرک کے بھی کاموں میں، وہ سارے بدعت میں جو بھی ہے وہ ملے ہوئے ہیں، مگر دیکھیں مسلمان جو ہے وہ اللہ کی خاطر نہیں ملتے ایک دوسرے سے، اور اپنے آپ کو پیچھے نہیں، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنا آپ جو ہے وہ امپورٹنٹ لگتا ہے، اپنی ذات، تو اسی لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو اجتماعی جو مفاد جو فائدہ رہتا ہے اس کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے۔ تو یہاں یہی بات آئی ہے وَمَأْوَاكُمْ، کہ وہ دنیا میں تو وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کہ ملتے تھے، وہ اگر محبت نہیں بھی تھی تو ملتے تھے ہم لوگ، اور ایک دوسرے سے کام لیتے تھے وہ، اور وہ شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کی کوئی بھی جو ہے وہ محبت کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کریں گے، اور ان کا کوئی یعنی مددگار نہیں ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوں گی، اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لکم من الناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
دنیا میں تو ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے ہیں نا. آج بھی دیکھیں یہ جتنے بھی کافر ہیں اور جتنے بھی ایک دوسرے کے جو ظلم کے کاموں میں اور شرک کے کاموں میں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ وہاں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے. اور جب جنتیوں کا ذکر آتا ہے تو کیا بات آتی ہے کہ جنتی لوگ جو ہے وہ کوئی لغو بات نہیں کریں گے اور آپس میں سلام ہی سلام کریں گے. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم آجنی من النار، اللہم آجنی من النار، اللہم آجنی من النار. فآمن فآمن لہو، تو ایمان لایا اس پر لوط علیہ السلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دعوت دیے، اتنی لوگوں کو دلیل سے لاجک سے بات سمجھائی، طرح طرح سے بات سمجھائی اور دلیل کے ذریعے اور غور و فکر کر کے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کتنے لوگ ایمان لائے تھے ابراہیم علیہ السلام پر؟ کتنے لوگ ایمان لائے بتائیے؟ 2 لوگ نا میم، بی بی سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ہاں بس دیکھے. اور دیکھے کس طرح سے وہ اپنی زندگی، اپنا یعنی اپنا مال، اپنا جان، اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے نکلے نا. سبحان اللہ. اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح سے، یعنی جب بھی قرآن میں آتا ہے نا کہ جب بھی آزمائش کا ذکر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے تو اسلم کی بات آتی ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرنے والے تھے، کہ جب بھی کوئی امتحان ہوتا تو اس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنا سر جھکاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں. اور اسی لیے دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا وہ انشاءاللہ دیکھتے آگے دیکھیں گے ہم لوگ. فآمن لہو، تو ایمان لایا اس پر لوط علیہ السلام. یعنی لوط علیہ السلام جو تھے وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، چاچا ان کے جو تھے نا ان کے بیٹے تھے. تو وہ جو تھے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دعوت دی، لیکن ان پر جو ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام تھے اور ان کی جو بیوی تھی وہی تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے مایوس ہو کر، یعنی وہاں سے قوم وہاں سے نکلے. یہاں بھی اس کی بات آ رہی ہے. فآمنا لہو، تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام. وقالا، اور اس نے کہا انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف. انہ هو العزیز الحکیم، کہ وہ زبردست ہے اور حکمت کرنے والا. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، سارے دلائل دکھانے کے باوجود بھی وہ نہیں ایمان لائے، تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے تھے. سبحان اللہ. پھر کیا کیا انہوں نے؟ ہجرت کیا، اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی سارا. اور یہاں سے نکل کر، کہاں سے نکل کر؟ عراق سے نکل کر وہ شام کی طرف انہوں نے ہجرت کی. اور ہجرت سبحان اللہ. اور کیوں ہجرت کی؟ تاکہ وہ خود بچ سکے، اپنے دین کو بچا سکے. یعنی ہجرت کہتے ہیں کسے ہے کہ یعنی انسان جو ہے وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. مہاجر آیا نا ہجرت، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ یعنی جب مختلف انداز میں دلیل کے ذریعے لاجک کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی ان کی دعوت پر، لیکن جب لوگ ایمان نہیں لائے تو جب وہ مایوس ہو گئے کہ وہ نہیں لائیں گے ایمان، تو اس وقت جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور وہ فلسطین کی طرف آئے. تو پھر ابراہیم اور لوط علیہ السلام جو ہے وہ آگے صدوم کے بستیوں میں اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے جو ہے وہ وہاں گئے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ الی ربی، اور انہوں نے کیا کہا؟ انی مہاجر الی ربی، یعنی میں میرے رب کی طرف جاتا ہوں. یعنی رب کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں ہجرت کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ میں رب کی طرف جاتا ہوں یعنی مرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں ہجرت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی خاطر میں ہجرت کرتا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ عزیز ہے یعنی غلبے والا ہے، قہر والا ہے، قوت والا ہے، قدر منزلت والا ہے، اور حکیم ہے یعنی کہ حکمت والا ہے. یعنی کہ ہر فیصلے اللہ تعالیٰ کی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. یعنی یہ بھی جو کچھ بھی ہوا تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انہیں اجر عطا فرمایا. سبحان اللہ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ،
تو عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، یعنی بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی ہے. سبحان اللہ. وجعلنا، اور اس کے ساتھ اور مزید کیا ہے، وجعلنا اور دی ہم نے ان کو فی ذریتی نبوت والکتاب، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب عطا کی انہیں. وہ آتینا، اور عطا کی ہم نے ان کو اجرہ، ان کا اجر فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرت، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی ہجرت کرتا ہے، جب کوئی اپنی جان مال اور ہر چیز سے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ہر چیز جو ہے وہ قربان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قربانی کو جو ہے وہ ضائع کرتے نہیں. دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ دوڑی تھی اپنے بچے کو پانی کے تلاش میں نا، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نشان کو بھی یعنی وہ ایک یہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی حج اور عمرہ کے لیے جائیں گا تو اس کو صحیح کرنی ہوں گی. اور ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروں کے نشان کہ جس پہ کھڑے رہ کر وہ تعمیر کیا تھا، کعبہ کی تعمیر کیا تھا، صرف کعبہ کی تعمیر نہیں بلکہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بے آباد وادی میں چھوڑ دیا تھا. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ گھر بنائے وہاں، یعنی وہ آباد ہو. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ نشان کو بھی جو ہے وہ باقی رکھا. اور ہم لوگ ابھی جا کر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ عمرہ کے لیے گئے ہیں یا جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے عمرہ کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے کہ جو رمضان میں عمرہ کر سکے نا. رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کیا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نصیب کرے سب کے لیے، ہے نا، ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی. اور یہاں جو بات آئی ہے نا، وہ ذریتی نبوت والکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، یعنی ان کی جو ذریت تھی، یعنی تمام انبیاء جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی دیکھیں اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ کس سے آئے؟ بنی اسرائیل جو ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں، یا بنی اسرائیل، ہاں، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نا. تو تمام جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کون سے کس میں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی، یعقوب علیہ السلام سے. سبحان اللہ. کہ جتنے بھی، چاہے پھر وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، ایوب علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے. تو تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب، اور کتابیں کون کون سی آئی بتائیے نبوت میں، یعنی یہ ذریت میں کتابیں کون کون سی تھی؟ کون کون سی کتابیں تھی؟ رات ابراہیم انجیل، تورات، زبور، انجیل، تورات انجیل تورات انجیل ساری کتابیں. اور کون سی؟ قرآن. قرآن قرآن، قرآن مجید. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو سبحان اللہ. تو ساری کتابیں اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں رکھ دی. دیکھے تو اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت جو ہے نا وہ رائگاں نہیں دیتا ہے. بس ہمیں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا یہاں صرف یعنی ایسا لگتا ہے نا کہ ہاں ہم لوگوں سے تو کچھ بھی نیکی کا کام نہیں ہو رہا ہے. ہاں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نیکی میں پیچھے کرنے کے لیے یہ سب باتیں یاد دلاتا ہے کہ ہاں لوگ تو دیکھو کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو نیکی کے کام؟ کچھ بھی نہیں، ہے نا. تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اتنے سبحان اللہ خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، لیکن ایمان لانے والے بس ان کے چاچا بھائی، یعنی بھائی اور بیوی، دو ہی لوگ ایمان لائے تھے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کس اخلاص کے ساتھ کیا کام کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس کے فالوور زیادہ ہے یا کس کے امتی زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھتے، یا کس کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہے، یہ نہیں دیکھتے. ہمیں اپنا کام نیکی کا اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ کرتے رہنا ہے جب تک کہ موت نہیں آتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذریت میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب جو ہے وہ عطا کی، سبحان اللہ، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور پھر دنیا میں بھی ان کو اجر سے نوازا، سبحان اللہ۔ تو یہ کون بتائیں گا اجر کیا کیا ملا تھا دنیا میں؟ سب کو یاد ہے ہوں گا قیامت تک۔ کیا بہت بار ہوا، کتنی بار یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کو ہی ہم فالو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے لیے قیامت تک وہ ہے نا۔ نہیں بالکل صحیح، ہاں ایک ایک کر کے بتائیے، بالکل صحیح۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مطلب انہی کے نسل میں امت وسط کا جو تھا وہ بھی ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہمیں۔ آج اتحیات پڑھتے ہیں، بالکل ان کو یاد کرتے ہیں نا اتحیات میں نماز میں۔ درود جی قیامت پڑھتے تک ہیں، ہم کو یاد کریں جب بھی درود پڑھتے ہیں، جب بھی ضرور اذان ضرور۔ ہوتی ہے، تو سبحان اللہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود اور سلام بھیجتے ہیں، اور ان کے آل پر بھی، سبحان اللہ۔ اور میم یہی کعبہ بات بنانے میم کا ابراہیم علیہ کیا السلام بھی دعا حج کا کیے تھے طریقہ کہ بھی وہ قیامت تک فالو ان کیا کو جائے۔ اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بالکل صحیح، اچھے نام بالکل سے ان کو صحیح۔ ہم یاد کرے۔ قربانی جو کرتے ہیں ہم لوگ ان ان کی کی یاد میں، اولاد میں بہت سارے پیغمبر آئے ہیں۔ جی بالکل، ہاں جی قربانی بھی جو کرتے ہیں ہم لوگ ان کی یاد ہاں، میں ہی نا جی میم۔ سنت، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بالکل صحیح، سبحان اور اللہ۔ مکہ بتائیں، کے بنایا، مکہ کے اندر یہ ساری چیزیں جو آ رہی فراغت سے، یہ سب ان کی دعا ہاں ہے۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل، وہ جو بھی دعا کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دعا سے انہوں نے دعا کیے تھے نا، سبحان اللہ، کیا ان کی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور میم تمام اللہ تعالیٰ کے لوگ، دوست، اللہ تعالیٰ کے دوست کے نام سے بھی ہے نا ابراہیم علیہ السلام خلیل خلیل اللہ اللہ، بولتے بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا، سبحان اللہ، اور تمام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جو قربانی کا یہ ہوا تھا، آج وہ بھی کرتے ہیں نا ذریت سے۔ جی 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 بالکل بالکل، تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ، تو اور اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا انہیں، ہے نا، خلیل بنایا، امام الانبیاء بنایا، سبحان اللہ۔ اور ان تو کو یہ حنیف سارے، اللہ نے کہا کہ تم بھی ان کی حنافت کو فالو کرو، ان کی جو جی حنیف ہے نا۔ جی ہاں جی جی، یکسو تھے، وہ یکسو تھے، اور وہ پورے ایک قوم تھی، یعنی حالانکہ تھے اکیلے مگر پورے قوم کی طرح تھے، سبحان اللہ، اتنے مضبوط تھے وہ توحید میں، سبحان اللہ۔ تو جی میم، تمام لوگوں اور کو ہر کوئی ان دوسرا کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنے میں عزت ہاں سمجھتا ہے نا ان کی۔ جی بالکل بالکل، سبحان اللہ، اور کس طرح سے آگ کو گلزار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ساری یہ باتیں اس میں آئیں گے، ہاں، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور سبحان اللہ آخرت میں بھی جو ہے وہ صالحین یعنی کہ انبیاء کے ساتھ رہیں گے، اولو العزم جو انبیاء ہے ان کو اس ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی صالحین کی صحبت نصیب فرما، اور وہ کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ صالحین، انبیاء، شہداء کی صحبت، کہ جو ایمان لاتے ہیں، سورہ نساء، عبداللہ، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ کن لوگوں کے ساتھ رہیں گے؟ کہ انبیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دنیا میں بھی اچھی صحبت نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی، کیونکہ صحبت کا جو ہے وہ بہت اثر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں بھی، ہمیں ہم سب کے اولاد کو بھی اور تمام اہل و عیال کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، اور آخرت میں بھی۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام اس قول ہے، جب انہوں نے کہا، جب اس نے کہا لقومی، اپنی قوم سے، اپنی قوم سے، انکم، بے شک تم، لتاتون، البتہ تم آتے ہو، الفاحشہ، بے حیائی کو، الفاحشہ یعنی کہ حد سے بڑی ہوئی برائی، یا وہ برائی کہ جس کا اثر دوسروں پر ہو، یعنی بے حیائی، فحشی، یہ سب اس میں آئے گا۔ ما سبقکم، نہیں سبقت کی، بہا، نہیں سبقت کی تم پر ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ تو لوط علیہ السلام جو اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سدوم کے علاقے میں بھیجا تھا، تو وہاں جو تھے
وہاں جب وہ لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی پیچھے ہم لوگ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں. ہاں تو وہ یاد کیجیے کہ کیا ان کی قوم جو تھی وہ کس میں کون سی برائی میں تھی کہ ہومو سیکشولیٹی میں وہ ملوث تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ قوم لوط یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ ایک سیکنڈ ہاں تھوڑا ہولڈ کیجیے پلیز. تو لوط یعنی لواطت یعنی کہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا ہے نا. اور یہ ایسا بدترین عمل تھا جو یعنی پہلے کوئی لوگوں نے ایسا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اور ان کی اور کیا برائی تھی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ رسول کا انکار کیا اور لواطات میں مبتلا تھے. تو اور یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا یعنی فرسٹ ان لوگوں نے ہی جو ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے یہ شروع ہوا. اور پھر یہاں جو بات آئی انکم کیا بے شک تم نے کیا بے شک تم لتاتون البتہ آتے ہو رجال جو مردوں کے پاس وتقطعون السبیل اور تم کاٹتے ہو راستے کو وتأتون فی نادیکم المنکر اور اپنی مجلسوں میں برائی کو تم آتے ہو. فما کان جواب تو نہ تھا جواب قوم ہی اس کی قوم کا الا مگر ان قالوا کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ لے آئے ہمارے پاس اللہ کا عذاب ان کنت اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں. تو یہاں جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے انکم لتأتون الرجال یعنی کہ تم یعنی مردوں کے ساتھ اپنی یعنی جو جنسی خواہش جو ہے وہ مردوں کے ساتھ یعنی تمہاری شہوت یعنی اتنی یہ ہو گئی ہے کہ تم غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہو. اور یہاں جو بات ہے نا لتأتون الرجال وتقطعون السبیل اور تم کاٹتے ہو راستے کو یعنی کس طرح سے کہ کس طرح سے کاٹتے ہو کہ تمہاری شہوت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ نیچرل طریقے کافی نہیں ہوئے اور غیر فطری طریقے اختیار کرتے ہو اور تم فطرت کو نسل انسانی کا راستہ یعنی اس طرح یعنی جب وہ مرد اگر مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرے تو اس طرح سے کیا یعنی عورت کے بجائے اگر کوئی مرد اپنی مرد سے ہی شہوت پوری کرے تو اس سے کیا قطع ہو جاتا ہے نسل یعنی جو نسل بڑھتی ہے نا بچے پیدا ہوتے تو اس کو منقطع کرتے. یہاں جو ہے نا تقطعون السبیل کہ تم راستہ کاٹتے ہو. تو کون سا راستہ نسل کشی کرتے ہو یعنی انسانی نسل جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی ہے کیونکہ کوئی مرد اگر مرد سے کرتا ہے جنسی خواہش پوری تو بچے کہاں سے ہوں گے. تو اس طرح سے نسل کشی کرتے ہو یعنی وہ راستہ تم بند کرتے. اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ لوٹ مار یعنی تم راستے میں جو بھی لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کر اور اس کے تفسیر میں بہت سی باتیں آئی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے یعنی راستے میں بیٹھتے تھے پھر ان کو لوٹتے تھے اور جو کوئی نوجوان بھی گزرتے تھے تو ان کے ساتھ برے فعل کرتے تھے ان کا مال وغیرہ بھی لوٹ لیتے تھے اور ان کو مارتے تھے اور یعنی کھلے عام جو ہے وہ برائی کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے وہ جو رستے پہ سے وہ روڈ سے لوگ آنا جانا ہی وہ بستیوں سے چھوڑ دیا تھا. تو اسی لیے یہاں جو ہے وہ ایک معنی یہ بھی آئے گا. دو معنی کیا ہوا ایک تو یعنی عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی جنسی خواہش کرتے تو اس میں نسل منقطع ہو جاتی یعنی انسانی نسل جو ہے وہ کٹ ہو جاتی ہے یعنی نسل نہیں آگے بڑھتی. اور دوسرا یہ کہ راستے پر بیٹھ کر تم جو بھی گزرنے والے ہوتے جو بھی مسافر ہوتے ان کو لوٹتے ان کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں ان کو چھیڑتے ہیں اور ان کا مال وغیرہ لوٹ لیتے. تو اس کی وجہ سے کوئی بھی لوگ جو ہے وہ اس راستے سے گزرتا نہیں. اور اس کا تیسرا میننگ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے سے بند کرو جاؤ بالکنی بند کرو تو تم جو تم اس طرح سے جو ہے وہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے روکتے ہیں. یعنی جب لوط علیہ السلام منع کرتے تھے نا یہ آگے آئے گا شاید کہ لوط علیہ السلام جب ان کو منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں تم لوگ بہت پاک باز ہے تو تم یہاں سے نکل جاؤ. تو اس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے. یہ دو تینوں باتیں اس میں آئیں گی. اور وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنکَرَ
اور تم مجلسوں میں برائی کرتے تھے. اور منکر کا کیا معنی ہے؟ خلاف شریعت یا خلاف عقل برائی اور بے حیائی. یعنی وہ نادیکم یعنی کہ اپنے مجلسوں میں کھلے عام وہ برائی کرتے تھے، منکر کرتے تھے. یعنی مجلسوں میں، ان کے مجلس میں بیٹھ کر وہ یعنی مل کر، یعنی کوئی اگر ہوتا تھا سمجھو تو یعنی غلط کام کرتے تھے، اور اس ایک کے ہی ساتھ جو ہے وہ کتنے لوگ ایسے غلط کام کرتے تھے، کوئی شخص ہوگا اس کے ساتھ، اور گندے یعنی القابات لگاتے تھے، بری بری باتیں کرتے تھے، اور مل کر یعنی لوگوں کے سامنے، یعنی ان کو اتنی بھی حیا نہیں تھی کہ یہ چھپ کے کام کریں، بلکہ سب کے سامنے یہ برائی کرتے تھے. تو اس کے لیے یہاں آیا ہے ونادیکم المنکر، کہ مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے، چاہے وہ راستے پر ہو یا مجلسوں میں کئی بھی لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ برائی کرتے تھے. تو اس سے یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح نیکی کے ہم لوگ نے پیچھے دیکھے نا کہ جیسا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جیسے دوست ہوں گے نا تو ایسے ہی، تو اگر بری صحبت میں لوگ رہیں گے تو اسی طرح کے برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں. یعنی گناہ کا کام کوئی بھی کرنا کب آسان ہوتا ہے؟ جب سب مل کر رہتے ہیں، ایک ہی طرح کے لوگ، سب کے دل میں برائی ہے، تو وہ برائی میں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، کھلم کھلا برائی کرتے ہیں، ان کو پھر وہ برائی لگتی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور تمام گناہوں سے، اور یہ جو لواطت جو ہے اس کو ختم کرے نا، کہ جس کو آج گورنمنٹ نے جو کھلی چھوٹ دے دی ہے. فما کیا نا، تو یہ سب کرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ان کے قوم کا جواب تھا کہ جواب دیا کہ اللہ قولوا اتنا بعذاب، ہاں تم اگر اتنا ہی سچے ہو تو جو عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ. قال رب انصرنی، تو لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب انصرنی علی قوم مفسدین. یعنی جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی جو قوم ہے وہ مخالفت میں اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئی ہے، اور ان کے راہ راست پر بالکل وہ آنے کو تیار ہی نہیں تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ میرے رب جس طریقے سے بھی مناسب ہو میری مدد فرما اور مجھے ان لوگوں سے نجات دے، ان مفسد لوگوں سے. اور فساد کیا تھا ان کا؟ یہی جو غیر فطری جو عمل کرتے تھے نا، اور لوگوں کو لوٹنا اور ان کے ساتھ برا کام کرنا، تو یہ فساد تھا. تو بس آج یہاں تک ہی رکھیں گے انشاءاللہ. چلے اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اور اخلاص کے ساتھ، جتنا بھی ہو اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے بنے، نیکی کرنے والے بنے، اور انفاق کرنے والے بنے. زکوٰۃ امید کرتے کہ زکوٰۃ آپ لوگوں نے حساب لگا کر نکالی ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات، لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو، اور جو بھی ہے اپنے رشتہ داروں یا جو بھی دوستوں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیکیوں میں سبقت کرنے کی، اور جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک تمام شرک کے کاموں سے محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک واستغفرک لما لا اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دیکھیں آج تو بہت لیٹ ہوا نا، تو آج اگر گروپ نہیں بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ کل لیجئے پھر انشاءاللہ. ہاں 12 o'clock ہو گئے نا، پھر نماز وغیرہ کا بھی ہوگا نا، دیکھیں پھر. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.